बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ ही रोज़ बाद आधी रात को मेरी आँख खुली तो बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने बाहर जाके देखा तो मेरी बीवी मेरे अब्बा के कमरे में थी। मैंने दरवाजे के सुराख से झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ रस्म थी कि शादी की रात दूल्हे के जाने से पहले ससुर अपनी बहू के कमरे में जाता और उसे तोहफे के तौर पर 2 कंगन पहनाता। वैसे तो ये रस्म लड़के की माँ करती थी, लेकिन मेरी माँ का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका था, इसीलिए मेरे वालिद को ये रस्म करना पड़ी थी। मेरे वालिद मुझसे पहले ही मेरे कमरे में गए थे। मैं उस वक़्त बाहर मेहमानों को रुख़्सत कर रहा था। सबको भेजते-भेजते तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया। जब मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आया, तो मेरे वालिद मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। जैसे ही वो अपने कमरे में जाने के लिए पलटे तो मुझ पर नज़र पड़ते ही कहने लगे, माशाअल्लाह बहू बहुत खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और वो अपना कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वो दुल्हन बनी घूंघट निकाले बैठी थी। उसके हाथ में अब्बा के पहनाए गए कंगन थे। उसके सफ़ेद हाथ देखकर मेरा दिल और भी मुतमईन हो गया कि चलो मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। मैं उन लड़कों में से था जो कुछ हुस्न परस्त होते हैं। जब अब्बा ने मुझसे मेरी पसंद पूछी थी तो मैंने यही कहा था कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। बस उसके सफ़ेद मोती जैसे हाथ देखकर खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई। लेकिन मैं जैसे ही शाइस्ता के सामने बैठा, मैंने नोट किया कि वो पूरी की पूरी काँप रही थी। हालांकि सर्दियों का मौसम भी नहीं था। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो तवातुर से उसके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, शाइस्ता, मेरा ये कहना था कि वो पूरी तरह उछल पड़ी, घबराई हुई पीछे हट गई। मैं उसे देखकर हैरान हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ? वो कहने लगी, वो आपके अब्बा। मैंने कहा, क्या? तो वो एकदम से चुप हो गई और नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा, देखो, मेरे वालिद तुम्हारे भी वालिद की जगह हैं। असल में अम्मा का इंतकाल हो गया, इसलिए उनको ये रस्म करना पड़ी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके पहने हुए कंगन देखने लगा। मैंने कहा, ये मेरी अम्मा के हैं, उन्हें मेरी दादी ने पहनाए थे। खैर मुझे ये तो नहीं पता ये कंगन कितने पुराने हैं, लेकिन मेरी दादी को भी उनकी सास ने पहनाए थे। ये हमारे ख़ानदानी कंगन है, इन्हें उतारना मत। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं। बहरहाल मैंने जेब से मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और उसे पहना दी। पता नहीं क्यों उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और वो बार बार से दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे किसी के अंदर आने का खौफ हो। मैं उसका चेहरा बड़ी गौर से देखने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चोर या डाकू अंदर आने वाला है। वो कभी रोशनदान को देखती, कभी खिड़कियाँ। मैंने कहा, क्या देख रही हो? कहने लगी, रोशनदान ऊपर से खुला है। मैंने कहा, यह तो हमेशा खुला ही रहता है। कहने लगी, प्लीज़ इसे बंद कर दें। मैंने कहा, कैसे बंद करूं? ये सुनकर उसने तकिया दिया और कहने लगी, ये इसके आगे रख दें। मुझे इसकी घबराहट समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, तुम्हें किस चीज़ का डर है? वो कहने लगी, मुझे लगता है बाहर कोई देख रहा है। मैंने कहा, क्या हो गया? कोई रोशनदान से क्यों देखेगा? घर में ऐसा कोई नहीं, मेरे वालिद हैं जो सो चुके हैं। छोटा बहन भाई कोई है ही नहीं, और होता भी तो क्यों देखता। वो कहने लगी, मुझे डर लग रहा है। बहरहाल उसके वहम को दूर करने के लिए मैं उठा, कुर्सी रखी और तकिया लेकर रोशनदान में फंसा दिया। इसके बाद मैं जैसे ही कमरे की लाइट बुझाने लगा, वो खड़ी हो गई, पर्दा हटाकर खिड़कियों से बाहर झांकने लगी। मैंने कहा, क्या देख रही हो? ये क्या तमाशा बना रखा है? सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। यहाँ कोई नहीं, लेकिन वो घबराई हुई खिड़कियाँ खोलकर इधर उधर देखने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पे लाके बिठा दिया। मैं उससे घर के माहौल में बताने लगा, ये मेरी वालदा नहीं है, इसलिए तुम्हें ही सब कुछ जल्दी संभालना पड़ेगा। लेकिन मैंने नोट किया कि वो मेरी बातें बड़ी बेध्यानी से सुन रही थी, बस कमरे में इधर उधर देख रही थी, जैसे न जाने कमरे में कौन सा शगाफ तलाश कर रही हो। मैंने कहा, शाइस्ता, प्लीज़ मुझे देखो।
ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ سادہ لباس پہنے نہا دھو کر اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ابھی بھی بدحواسی سوار تھی۔ میں نے کہا میں بازار سے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بے حد نروس سی تھی۔ میں بھی نہانے چلا گیا۔ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو وہ کچن کے سارے کمپٹ کھول کر چیزیں دیکھنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہاں پر کیا رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میں نے تو اس کے ساتھ بڑی محبت سے اس رشتے کا آغاز کیا تھا۔ میرے دل میں اسے دیکھ کر عجیب سے وسوسے اور سوالات اٹھنے لگے کہ آخر وہ کیوں رو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ اسے گھر والوں کی یاد ستا رہی ہو۔ شاید شادی کی پہلی صبح کام کرنا پڑا اس لیے برا لگا۔ لیکن میں نے تو کہا تھا کہ میں ناشتہ بازار سے لے آتا ہوں۔ بہرحال میں کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی دیکھ رہی ہوں کہ کیا چیز کہاں پڑی ہے۔ میں نے کہا مجھے بہت برا لگ رہا ہے، تم باہر بیٹھو میں ناشتہ لے آتا ہوں بازار سے۔ لیکن اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں بنا لوں گی۔ اس نے جب تک ناشتہ بنایا میرے والد بھی اٹھ گئے اور وہ بھی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے واہ بھائی واہ، میری بیٹی نے تو آتے ہی کچن سنبھال لیا۔ اس وقت شائستہ ناشتہ ٹیبل پہ لگا رہی تھی۔ مجھے برا لگا اس نے میرے والد کو سلام نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے میرے والد کو دیکھتے ہی ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ اس کی رنگت پھر سے اڑنے لگی۔ وہ میرے برابر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا شائستہ ابا جی کو سلام تو کرو۔ نظریں جھکائے اس نے سلام کیا۔ ابا کہنے لگے وعلیکم السلام، جیتی رہو سدا۔ لیکن شائستہ کے ماتھے پر بل ٹھیک نہیں ہوئے۔ پتہ نہیں کیا، میں نے غور کیا تو اس کے ہاتھ میں بھی لرزہ سا طاری تھا۔ اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں، بس چائے کے ایک دو گھونٹ بھرے تھے۔ میرے والد نے اس سے کہا بیٹا تم ٹھیک سے کھانا کھاؤ، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگ رہی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا؟ میرے والد اس گھر کے بزرگ تھے، وہ واحد بزرگ تھے، وہ کیوں میرے والد کو نظر انداز کر رہی تھی؟ یہاں تک کہ ان کی بات کا جواب تک نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال رات کو چھوٹا سا ولیمہ کیا گیا۔ ولیمہ بھی گزر گیا۔ جب میں کمرے میں آیا تو وہ بڑی نروس تھی، گھبرائی سی رہتی تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی ہمیشہ بند ہوتا تھا۔ اکثر مجھے دکان سے گھر آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا، پھر جا کے وہ دروازہ کھولتی تھی۔ پہلے پوچھتی تھی کہ کون ہے، جب میں کہتا کہ میں ہوں تو دروازہ کھول دیتی۔ ہمیشہ مجھے پریشان نظر آتی۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھانا بنانے لگی۔ میں حیران تھا، اس نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا تھا۔ میں والد کے کمرے میں انہیں سلام کرنے گیا تو ان کا موڈ خراب تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا تو کہنے لگے کچھ نہیں۔ میں نے کہا یہ شائستہ نے کھانا کیوں نہیں پکایا؟ کہنے لگے پتہ نہیں بیٹا کیا بات ہے، اس لڑکی کی عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئی ہیں، مجھے دیکھتے ہی ماتھے پر بل ڈالتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر دیتی ہے، پتہ نہیں اسے مسئلہ کیا ہے۔ میں نے صبح کا ناشتہ کر لیا تھا لیکن دوپہر کو کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے پوچھا ابا جی آپ کیا کھائیں گے؟ میں ابا کے سامنے بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ کچن میں آیا تو وہ فٹافٹ کھانا بنا رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ ٹائم ہے تمہارا کھانا پکانے کا؟ کہنے لگی جمال بس آدھے گھنٹے میں پک جائے گا۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ کھانا پکانے کا وقت نہیں ہے، اور تم نے دوپہر کو ابا جی کو کھانے کا نہیں پوچھا۔ وہ کہنے لگی ہاٹ پاٹ میں روٹی پڑی تھی اور سالن بھی فریج میں تھا، انہیں بھوک لگی تھی تو گرم کر کے کھا لیتے۔ میں نے کہا کیا مطلب وہ گرم کر کے کھا لیتے؟ دیکھو وہ میرے والد ہیں، تمہارے باپ کی جگہ ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ لیکن اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلملانے لگے۔ میں حیران تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے تمہارا؟ پھر وہ جلدی سے ہانڈی میں چمچ ہلانے لگی۔ کہنے لگی بس 20 منٹ میں روٹی پکا دیتی ہوں۔ میں نے کہا پھر بھی تمہیں دن کے وقت ابا جی کو کھانا دینا چاہیے تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا شائستہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے والد تم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تم یوں بیٹھی ہو جیسے کہ اجنبی ہو۔ کوئی جواب نہیں دیتی۔ کہنے لگی میرا مزاج ہی ایسا ہے،
میں نے کہا اپنے مزاج کو بدلو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے باپ کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھو۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر تکیہ درست کر کے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ رات کو میری آنکھ اس کی سسکیوں پر کھلی۔ میں نے دیکھا تو وہ جائے نماز بچھائے رو رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی ایسا کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا کیا قصور ہے یا اللہ؟ مجھے تو طلاق ہو جائے گی، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کہنے لگی اللہ وہ شخص میرے شوہر کا باپ ہے۔ یہ سن کر پتہ نہیں کیوں میں کچھ پریشان ہوا تھا۔ جب میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو وہ تہجد کا وقت تھا۔ ایک بار شائستہ رات کے برتن دھو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ میں نے سوچا شائستہ کو چائے کا کہہ دوں۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا مجھے محسوس ہوا کہ کچن میں شائستہ کے ساتھ میرے والد بھی موجود ہیں۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہاں آیا تو دیکھا کہ میرے والد اسے کہہ رہے تھے آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہنے لگی آپ یہاں سے جائیے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کیوں میرا گھر برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا، تم کیوں مجھ سے بدگمان ہو؟ لیکن شائستہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی جائیے یہاں سے، خدا کے لیے جائیے۔ ان دونوں کی میری جانب پیٹھ تھی۔ سب سے پہلے میرے والد نے مجھے دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ شائستہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا تو کہنے لگی کچھ نہیں، پھر جلدی سے برتن دھونے لگی۔ میں نے کہا شائستہ کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ کس بات کی معافی مانگ رہی ہوں؟ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ کو کیا چاہیے؟ میں اسے چائے کا کہنے گیا تھا لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا تم مجھے پاگل کر دو گی، آخر اس طرح کا رویہ رکھنے کا جواز کیا ہے؟ تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہنے لگی میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ اب مجھے شائستہ پر غصہ آنے لگا۔ چند روز کے بعد رات کو میری آنکھ کھلی تو دیکھا شائستہ کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے لگا تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوگی، لیکن جب میں نے پورے کمرے میں دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی، حالانکہ وہ رات کو کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا میرے والد کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ شائستہ کی سسکیوں کی آوازیں اندر سے آ رہی تھیں۔ یہ بات دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ میں فوراً سے کمرے کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی اگر میں نے آپ کے بیٹے کو بتا دیا تو یاد رکھیے گا آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے۔ میرے والد کہنے لگے وہ میرا بیٹا ہے، میری بات پر بھروسہ کرے گا۔ اگر جہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، کچن میں جا کے چھپ گیا جہاں اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ شائستہ روتی ہوئی میرے والد کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے والد اپنے کمرے کی لائٹ بجھا چکے تھے۔ میں اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن یہ سب نہیں سوچ سکتا تھا آخر شائستہ کے اور میرے والد کے بیچ میں کیا چل رہا تھا۔ اگلے دن میرے باپ نے کہا جب سے تمہارے کمرے میں گیا اسے کنگن پہنانے لگا۔ یہ تبھی مجھے دیکھ کر اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی کہ پتہ نہیں میں کیا کرنے لگا ہوں۔ ارے ٹھیک ہے میری کوئی بیٹی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ یا تو تم اسے سمجھاؤ یا اس کے میکے چھوڑاؤ۔ میں اس کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ جب میں کمرے میں گیا تو شائستہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا آخر تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارا کیا کام تھا رات کو میرے باپ کے کمرے میں جانے کا؟ وہ کہنے لگی آپ صرف اسی بات کا یقین کریں گے جو آپ کا باپ آپ کو بتائے گا۔ آپ نے ابھی تک اس کا اصل روپ نہیں دیکھا۔ اگر میں نے آپ کو بتا بھی دیا تو بھی آپ میری بات نہیں مانیں گے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر بھروسہ کرتا، اپنے باپ کی بات پر یا شائستہ کی بات پر۔ باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نہیں پوچھ سکتا اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں اپنے باپ کے بارے میں ایسا شک نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف شائستہ تھی، پتہ نہیں کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ کیا میں اپنی بیوی کو کسی غلط فہمی کی بنا پر طلاق دے دوں جس کا مجھے ساری زندگی پچھتاوا لگا رہے؟ اس کی بددعائیں، اس کے گھر والوں کی بددعائیں میری زندگی کو برباد کر دیں گی۔ ابھی یہی الجھن ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کی الٹیاں نہیں رک رہی تھی، میں بہت پریشان تھا۔ میں نے کہا چلو آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، تو
تو کہنے لگی مجھے نہیں جانا، آپ مجھے گھر میں دوا لا دیں، میں گھر میں ہی کھا لوں گی۔ وہ بہت پریشان تھی، روتی رہتی تھی۔ وہ جب پوچھتا تو ہمیشہ ٹال دیتی۔ اب وہ میرے والد کو دوپہر کا کھانا پوچھتی تھی، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتے۔ میں اسے کئی بار کہہ چکا تھا میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، ڈاکٹر چیک اپ کرے کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہی کہتی مجھے نہیں جانا، آپ مجھے گھر میں ہی دوا لا دیں۔ اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ ایک بار میں گھر جلدی آ گیا، اس کی دوا بھی لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ یوں کبھی مرض کا پتہ نہیں چلتا، آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج زبردستی شائستہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں نے چابی سے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے والد زاروں قطار رو رہے تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہاتھ جوڑ کر شائستہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم وہی لڑکی ہو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی مجھے ویسے بھی اس گھر میں نہیں رہنا، میں آپ کے بیٹے سے طلاق لوں گی، کیونکہ یہاں رہنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ میں یہ اذیت اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں یہ راز اپنے دل میں ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر کا باپ وہی شخص نکلے گا جس نے میرے ساتھ بچپن میں زیادتی کی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی۔ میں یہ کیا سن رہا تھا؟ وہ کہنے لگے پتہ نہیں میں نے یہ گناہ کیوں کیا، بس میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اس کے بعد میں نے بہت سی معافیاں مانگی، گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے توبہ کی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وقت کا پہیہ مجھے وہیں لا کر کھڑا کر دے گا۔ میں یہ سب بھول جانا چاہتا تھا۔ بخدا اس کے بعد میں نے کبھی کسی بچی پر بری نظر نہیں ڈالی، لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے وہ اذیت پھر سے یاد آ جاتی ہے۔ شائستہ نے کہا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس گھر میں رہوں، اللہ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے، لیکن اس سے بڑی اذیت یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ کو باپ جیسا درجہ دوں۔ یہ میں نہیں کر سکتی، میرے اختیار میں نہیں۔ وہ کہنے لگے تم فکر مت کرو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تم بس مجھے معاف کر دو۔ میں الٹے قدموں گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن جو حقیقت میں جان چکا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا سنا ہے اور کس کے بارے میں سنا ہے۔ شاید اسی لیے شائستہ ہر وقت میرے باپ سے ڈری ڈری رہتی تھی، کیونکہ اسے اپنا ماضی یاد آتا تھا۔ پتہ نہیں انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا کیوں کر جاتا ہے، جس کی تلافی ساری زندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ گناہ اس کے لیے ایسی سزا بن کر آتا ہے جسے نہ تو وہ سہ سکتا ہے اور نہ ہی بھول سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے آنسو صاف کر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ شائستہ نہیں کھولا تھا، وہ رو رہی تھی، لیکن اب اس کے رونے کی وجہ میں جان چکا تھا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلی صبح جب میرے والد کمرے سے باہر نکلے تو ان کی آنکھیں نم تھیں۔ کہنے لگے میں سعودیہ اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں، تم میرے ٹکٹ کا انتظام کر دو، جب تک میں نہ کہوں مجھے واپس مت بلانا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنے باپ کو سعودیہ بھجوا دیا۔ شاید انہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ اللہ کے گھر کے سامنے توبہ کریں گے تو ان کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ تبھی ہو سکتا تھا جب شائستہ انہیں اپنے دل سے معاف کر دے۔ میں نے شائستہ کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھا تھا، کیونکہ جو کچھ میرے باپ نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال چند ماہ کے بعد ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تب میں نے شائستہ سے کہا تھا اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا مجھے دو گی؟ وہ کہنے لگی آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا میرے باپ کو معاف کر دینا۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا اس دن میں تمہاری اور اپنے باپ کی باتیں سن چکا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم انہیں دل سے معاف کر دو، میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وہ بہت رو رہی تھی، کہنے لگی آپ کی خاطر میں نے آپ کے باپ کو معاف کیا، لیکن ایسا حوصلہ شاید ایک عورت ہی رکھ سکتی ہے، کوئی مرد نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کیا شائستہ نے میرے کہنے پر میرے باپ کو معاف کر کے صحیح کیا یا غلط؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔